वो दोनों चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सारे तशरीफ़ लाए। ये एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पिछले कुछ महीनों से जो जुल्म किए जा रहे हैं उन पे हम मुसलसल बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही और दिन ब दिन हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। आज़म स्वाति साहब 75 साल उनकी उम्र है, वो एक सेनेटर हैं और जिस तरीके से उनके साथ ज़्यादती की गई, कपड़े उतार के जो उन्होंने बार बार बताया कि मुझ पे ज़्यादती की गई, मुझसे जुल्म किया, और फिर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ थी कि जब उनको पकड़ने आए तो घर के अंदर जिस तरह वो घुसे हैं और उनके बाल बच्चों के सामने, ख़ास तौर पे उनकी घर की ख़वातीन के सामने और उनके बच्चों के सामने जिस तरह उनकी बेइज्जती की गई, उससे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ नहीं और हो सकती। इस पे हमने बहुत शोर मचाया, बार बार हमने कोर्ट्स को कहा कि खुदा के लिए देखिए क्या हो रहा है। इंसाफ, हम मानते हैं कि इंसाफ की आंख पे पट्टी है, लेकिन इंसाफ देने की आंख पे तो पट्टी नहीं होनी चाहिए ना, कि इंसाफ मिले हमें। अहम बात यह है कि वहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ थी वो उस वीडियो का आ जाना जो उनकी बेगम के बारे में, और मेरा ख्याल है यहाँ जितने लोग बैठे हैं और हम जितनी ख़वातीन बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर एक रिएक्शन आया। कोई भी कभी नहीं चाहेगा कि उसकी माँ या बहन या बेटी इस तरीके से उसकी बेइज्जती की जाए, और इनको शर्म नहीं आती, इनको इस बात का एहसास नहीं है कि माएँ बहनें सबकी होती हैं। ये हुकूमत जिसने चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जो जुल्म इन्होंने ढाया है, 25 मई को आपको याद होगा, घरों के अंदर ये लोग घुसे, घरों के अंदर इन्होंने औरतों को घसीटा, औरतों को ज़दोकोब किया, आपके सामने है। 25 मई को आपके सामने जिस तरह उन्होंने हम पे जुल्म किया, हम सारी औरतें थी, गाड़ी मैं चला रही थी, मेरे साथ मेरी बेटी, मेरी बहन, हम लोगों पे जिस तरह जुल्म किया आप सारों ने रिकॉर्ड किया। इन लोगों में कोई ना शर्म रही है ना कोई हया रही है। इन लोगों ने ये तहिया कर लिया, ये इतने इस इक़्तिदार के भूखे हैं और इस इक़्तिदार के थ्रू अपने मसले हल कर रहे हैं कि ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान की 50% आबादी जो है वो ख़वातीन की है, और इस वक्त ख़वातीन इतनी ज़्यादा गुस्से में इस बात पे कि क्यों नहीं कोई कदम उठाए जा रहे कि जो ये चादर और चार दीवारी का जिस तरह बेइज्जती की जा रही है वो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि अगर एक बंदा जिसकी उम्र 75 साल है, जिसने अपने ख़ानदान के सामने बेइज्जती, यानी वो बात करते हुए उनके आंसू नहीं रुकते, उस बंदे के साथ, और वो जो वीडियो की बात करते हैं आप सोच नहीं सकते उन्होंने बात क्या कर डाली कि आप फिर उनको उठा के ले गए, फिर आपने उनको अरेस्ट कर लिया, फिर आप उनके ऊपर ज़दोकोब कर रहे हैं, फिर आप उनके ऊपर जिस्मानी रिमांड ले रहे हैं। क्या करना है, कब तक? क्या दुनिया में इससे ज़्यादा बदनामी और बेइज्जती हो सकती है जो आपने हमारी कर दी है? इसका ये मतलब है कि पहले भी यही कहा जाता था कि पाकिस्तान में ख़वातीन के कोई हालात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़ के कोई हालात नहीं है। हर रोज़ हम कहते थे जी ख़वातीन का बिल आना चाहिए, फ़लाँ चीज़ आना चाहिए। सोशल इंडिकेटर्स जिनको कहते हैं ना, सोशल इंडिकेटर्स, वो हमेशा देखते हैं कि ख़वातीन के हालात कैसे हैं, ख़वातीन के हालात कैसे हैं। और सोशल इंडिकेटर्स के अंदर जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, उसमें देखा गया माँ और बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा मार खाता है पाकिस्तान के अंदर। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी हुकूमत ने आते सारा, आपको पता है, ख़वातीन के लिए बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलतें, पढ़ाई की सहूलतें, क्योंकि इस बात में हम यकीन रखते हैं कि आपकी 50% आबादी जो औरतों में मबनी है, अगर हम उनको मजबूत नहीं करेंगे,
ان کی عزت نہیں کریں گے, ان کا تحفظ نہیں کریں گے, تو پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور یہ ظلم انہوں نے جاری رکھا, اور جاری کرنے کے علاوہ پوری کوشش کے باوجود آپ کے سامنے ہے کہ سوادی صاحب کو پھر پکڑ کے لے گئے. تو ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم ساری کل خواتین رجسٹری جو سپریم کورٹ کی ہے وہاں جائیں گے. ہم نے اپنا پٹیشن دینی ہے اور ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے التجا کرنی ہے کہ اگر آپ نے اب بھی کوئی قدم نہ اٹھایا تو یہ پاکستان کی خواتین کی کون تحفظ کرے گا؟ کیونکہ جو وہ حکومت اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ تو اتنی بے شرم ہے کہ ان کی تو شرم حیا ختم ہو گئی ہے. ان کے گھر میں شاید ماں بہنیں ساری چلی گئی ہیں چھوڑ چھاڑ کے, کیونکہ اگر آپ اوروں کی ماں بہنوں کے اوپر اس طرح کے باتیں کریں گے تو کیا آپ کی بچی رہ جائیں گی؟ مجھے اس لیے بہت افسوس ہوا, اور میں نے خاص طور پہ یہ پریس کانفرنس ہم نے علیحدہ اس لیے کیا کہ دیکھیے ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہر بندہ پورے پاکستان میں اس وقت سراپا احتجاج ہے. آپ کا خیال ہے عمران خان کی خاطر جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ نے حقوق کی پامالی کی ہے, آپ لوگوں نے لوگوں کو تنگ کر کے پریشان کر کے کرپشن کے تھرو ہر قسم کا کام کیا, آپ نے صرف اور صرف اپنی کرپشن بچائی. کس چیز کا نعرہ لگا کے آئے تھے؟ یہ آئے تھے نعرہ کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, ہم فلاں کم کریں گے. ارے کیا مہنگائی کم کی تم نے؟ تو مہنگائی اس وقت آسمان پہ لگی ہوئی ہے. پاکستان ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے. تیل کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے ہو گئی, اور آپ کا بجلی کا نرخہ کہاں سے کہاں چلا گیا. آپ کی اس وقت معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کے NRO مل گیا آپ کو, آپ نے نیب کے قانونوں کی ترمیم اس طرح کر ڈالی کہ آپ چھٹ گئے. آج نیب جو ہے ایڈورٹائز کر رہی ہے کرپشن کے بارے میں, نیچے نام نہیں لکھ رہی اپنا. آپ کو پتہ ہے نا بہت زیادہ اس وقت لٹکے ہوئے ہیں ہر طرف کے, کرپشن سے انکار کیجیے فلاں, نہیں دسیا کہ کن نے کیا کرپشن نال انکار کیا. وجہ یہ ہے کہ نیب نے خاک پٹی اب کہنا کچھ. نیب تو خود اس میں ملوث ہو گئی ہے, اور اس نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا اور معاف کر دیا, کیونکہ نیب کے نئے ترمیم کے مطابق یہ سارے بخشے گئے. اور حالات یہ ہیں پاکستان اس وقت کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے, اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ یورپ کی سیر کر رہے ہیں. طبیعت ان کی ٹھیک ہے, یورپ کی سیر کر رہے ہیں, اور یہ بھاگے جاتے ہیں چھوٹے بھیا وہاں سے جا کے ان سے وہ لینے کے لیے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے, ہمیشہ یاد رکھیے مرد ضرور احتجاج کرتے ہیں. جس دن عورتیں نکل آئی نا احتجاج کے لیے, یہ میں بتا رہی ہوں, جس دن ساری عورتیں نکل آئی احتجاج کے لیے آپ سے روکی نہیں جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے, ہم نے اپنے بال بچوں کا احساس ہے, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں, پوتیاں, نواسیاں, کیا ہوگا ان کا؟ جس ملک کے اندر عورت کی عزت جو ہے اس کا کوئی تحفظ نہ ہو تو کیا خاک مٹی ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان, تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے. تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف FIR لکھواؤں گی, یہ میرا وعدہ ہے. پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف FIR لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, اس کا اثر سب پہ ہونا ہے. آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا, آپ سب جو بھی میرا یہ سن رہا ہے, گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے. اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے. اس انٹیریئر منسٹر نے ناحتی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا, اس کو کوئی سزا نہیں ملی. اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو. آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے, آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں. یہ ظلم, یہ ایک ظالم حکومت ہے, کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے, اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے.
ہم سپریم کورٹ کے سامنے رجسٹری میں جائیں گے, ہم نے التجا کرنی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اس پاکستان کو جب تک آپ ان کی خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے, کون ہمارا تحفظ کرے گا, کون پوچھے گا؟ اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان, تم ٹھہرو, تمہارے خلاف ایف آئی آر کریں گے, اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا, تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا. اور سب سے بڑی بات ہے سواتی صاحب کے اوپر, یعنی اس مسکین آدمی کو 37 ایف آئی آر ہیں, 37, جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک ہی پر دوسری ایف آئی آر نہیں لکھ سکتے. کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا, آپ نے ایف آئی آر لکھ ڈالی, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں, ہم غلط ہیں. کو اللہ سے ڈرو. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس دین کے ہیں, کس مذہب کے لوگ ہیں. وہ مذہب جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے. عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے. یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہنا, بھی اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے, اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے. خدا جانے کی نہ دئیے, اور یہ بالکل غلیظ انسان. یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو, پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں, افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا, وہ تو ایک بڑا آدمی تھا, اچھا انسان تھا, اچھی بات کرتا تھا. تم پتہ نہیں کیا گند کھولتے رہتے ہو ہر وقت. انشاءاللہ تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھیں گے, اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے. ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ, اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے, اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے. ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. کل انشاءاللہ 11:30 بجے ہم جو رجسٹری ہے اپنا سپریم کورٹ کی, اس رجسٹری میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے, اور ہم اپنی پٹیشن وہاں جمع کروائیں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سارے ایشوز کے اوپر سو موٹو ایکشن لے گا, تاکہ عورت کی عزت, چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی حفاظت کریں گی. جی پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں, استعفے دے رہے ہیں یا اسمبلیاں توڑ رہے ہیں, مشاورت ہوئی ہے نہیں ہوئی, کہاں پر بات؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے میرا خیال ہے وہ تو کوئی جھکی چوبی بات نہیں ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات خان صاحب نے کی ہے, اسی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور ہم سارے جو ہیں خان صاحب کے پیچھے اس بات پہ بالکل اس طرح ایک شیشے پلائی دوار کر. یہ جو لوگ کہہ رہے نا فلاں نہیں جائے گا, ٹمکا نہیں جائے گا, بھول جاؤ, ایوری بڈی ول گو انشاءاللہ. جی پنجاب کو سر کرنے کا, جیسے پہلے الیکشن کے وقت خط شجاعت صاحب سے لکھوا لیا گیا تھا, وہ کورٹ نے اب اس کا رستہ بند کر دیا. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ آصف زرداری اگر دوبارہ پنجاب میں آتے ہیں تو اس کے لیے پی ٹی آئی دیکھیں ماشاءاللہ, دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری دوبارہ خریداری کے لیے آ رہے ہیں. یہ بات تو چھپی ہوئی نہیں ہے نا, وہ تو خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں. اور کتنے شرم کی بات ہے, سیاست دانوں کی کیا انہوں نے عزت چھوڑی. وہ جو 20 لوٹے تھے جن کو انہوں نے خریدا, لوگوں نے ان کی جو بے عزتی کی ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان 20 میں سے 20 لوٹوں کے اندر سے 15 جو تھے, 15 سیٹیں ہم نے جیتی, 16ویں بھی ہماری تھی. اور میرا خیال ہے لوگوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ کبھی کسی نے اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری طرف کھڑا ہوگا تو وہ بھول جائے کہ اس کو کبھی کسی کو اس کو سپورٹ ملے گی. جی یہ بتائیے کہ پرویز بھائی صاحب بھی کیا ایک پیج میں سبزیاں توڑنے والے معاملے میں, کیونکہ کل یہ بات خبریں چل رہی تھی کہ پرویز بھائی صاحب جو ہے خان صاحب کو مشورہ دیں گے کہ سبزیاں نہ توڑیں گے, پی ٹی آئی کے جو ہے نقصان میں جائیں گی, کس حوالے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو نقصان اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے نا, پی ٹی آئی کے نقصان کو آپ بھول جائیں. جو نقصان اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ اس وقت معیشت کا اتنا برا حال ہے, آپ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں. ہم نے تھوڑی کہا, مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے, ان کا اپنا منسٹر کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں, اور
ہمیں تو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی تب آتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. جتنی انسٹیبل اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے 8 سیٹوں پہ الیکشن لڑی, 7 جیت گئے. مطلب اس سے زیادہ لوگ کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ڈر کے مارے اب تم الیکشن نہیں لڑے. پہلے وہ تقریر دیتی تھی, کیا نام ہے وہ, مریم نواز, آپ لوگ بڑے سنسیئر ہیں الیکشن کروانے کے اندر, تو اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کر دو. ہوں جس لئے اناؤنس کر دیتا خان صاحب نے کہ اسمبلیاں ڈیزالو, دوڑی بھجے پھر رہے کہ جی کسی طرح اسمبلیاں ڈیزالو ہونے تو روکو. مطلب آدم نذیر تارڑ کی واپسی ہے, ان کو پہلے ہٹایا گیا, اب جو ہے ان کا استعفیٰ جو ہے منظور نہیں کیا گیا اور ان کو دوبارہ کام کرنے کا کہا گیا. اس کے پیچھے کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے یہ تو سوال آپ کو پوچھنا پڑے گا نون لیگ والوں سے. وجہ یہ ہے کہ خدا جانے اس کے پیچھے کون کون ہے. خود ہی آپ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ بات ایسی نہ کیا کریں ورنہ ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. باقی تو تم سمجھ ہی جاؤ, اگر تم کہتے تمہیں کھل کھل آ کے گل کر لینی ہے پھر آپ پہ روکنی پڑے گی. ہاں جی ایک ہی سن کے بیٹا پھر آپ کی بات دی. چل رہی ہے جس میں تمام جو معاشی ماہرین ہیں وہ اس چیز کا ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اگر اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایک اور مزید جو ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا ہے اس کے اوپر مزید آپ لوگ کیل برسا دیں گے, اس کے زخم جو لگے ہوئے ہیں اس کو مزید گہرا کر دیں گے. کہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ملک فی وقت فوری الیکشن میں چلا جائے, کیونکہ جتنا پولیٹیکل سٹیبل ہو گیا معاملہ چل رہے ہوں گے شاید اس ملک کو اکانومی کو بہتر ہونے کے ٹائم مل سکے. الیکشن ہوتا ہے, سیٹ اپ آتا ہے, پالیسیاں چینج ہوگی, ملک کو پہلے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. دیکھو بیٹا 7 مہینے گزر گئے, ایک حکومت نے جس نے کلیم کر کے آئی تھی کہ انہوں نے حالات آ کے معیشت کے حالات بالکل ٹھیک کر دینے ہیں, 7 مہینے کے اندر آپ کے سامنے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. یعنی ڈالر کی قیمت آتے سار, وہ ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ ڈالر کی قیمت میں واپس 100 روپے پہ لے آؤں گا, 230 235, بازار کے اندر تو 265 پہ بک رہا ہے. آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی. میں کیونکہ میڈیکل, آپ کو پتا میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہے میرا, میں بطور منسٹر اس وقت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری کتنی ایل سیز اس وقت رکی ہوئی ہیں, فورن ایکسچینج نہیں ہے. یعنی میں آرڈر نہیں کر سکتی اپنا اکوپمنٹ, میں اپنا آرڈر نہیں کر سکتی اپنی چیزیں, اس وجہ سے کہ پیسے کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں جس سے آپ اپنی ایل سی کھول سکیں. یہ تو آپ کو پتا خبر ہر طرف چل رہی ہے کہ ایل سی کھولنے کی تو انہوں نے کیا کیا 7 مہینے کے اندر جو بیڑا غرق کیا ہے. آپ کا خیال ہے اور وقت دیا جائے ان کو تاکہ آج مزید بیڑا غرق کر دیں؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن الیکشن اناؤنس ہو گئے اس دن اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی. وجہ یہ ہے کہ ہر تجزیہ کار یہ کہتا ہے کہ سٹیبلٹی لانے کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ جلد سے جلد الیکشن کروائیں. تو ہم تو یہی انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد الیکشن کرائیں تاکہ یہ انسٹیبلٹی جو وہ ختم ہو جائے. جی بچے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں, رواداری بھی تو بیٹا ایک حد تک چل سکتی ہے نا. دوسرا بندہ کھلو گے تو گالاں کاٹ رہا ہوئے, مطلب فضل الرحمان صاحب ہمیں گالیاں نکالیں, برا بھلا کہیں اور جو لفظ استعمال کریں ہم کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں ہم. تو اس طرح کی رواداری تو نہیں ہو سکتی نا. ان کے خلاف ایف آئی آر ہی لکھی جا سکتی ہے نا. میں نے تو کوئی غلط زبان نہیں استعمال کی, پر ان کے خلاف ایف آئی آر ضرور انشاءاللہ لکھواؤں گی. وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے, کیا وہ زیب دیتی ہے کسی لیڈر کو؟ اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, یعنی پی ڈی ایم دا ابا ہے اس لیے, اور وہ ابا صاحب ہے فرما رہے ہیں. تو جی دسو, از دس دا لینگویج دیٹ یو وانٹ کہ یہ آپ کے جو سیاستدان ہیں یہ لینگویج استعمال کریں؟ اس کو شرم نہیں آئی؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا, حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا, یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں, تنہا دکھائی دینے, ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں, لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی, بالکل الگ. آپ کو تنہا دکھائی دے گا, ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا, ہٹے گا نہیں کسی چیز سے, اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا,
ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।